अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने बाब मुफ़ाअला को शुरू किया और साथ ही साथ हमने कुछ सही अफ़आल के मादों को भी बाब मुफ़ाअला से इस्तेमाल किया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम कुछ और मादों को बाब मुफ़ाअला से इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ गैर सही अफ़आल की पहली किस्म महमूज़ को लेंगे और बाब मुफ़ाअला से इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारा टॉपिक चल रहा है बाब मुफ़ाअला और जब भी आप बाब मुफ़ाअला को सुनेंगे तो आपके जहन में इसका माजी और मुज़ारे आ जाना चाहिए। और इसका माजी और मुज़ारे है फ़ाअला युफ़ाइलु, फ़ाअला युफ़ाइलु। और इसका मस्दर क्या बनता है? मुफ़ाअलतन, मुफ़ाअलतन या फ़िआलन, ये इसका मस्दर है। मुफ़ाअलतन या फ़िआलन, फ़ाअला युफ़ाइलु मुफ़ाअलतन या फ़िआलन, इसको सबसे पहले आपने जहन में रखना है। अच्छा, इस बाब की खुसूसियत मैंने बताई थी कि इसमें दो तरफ़ा अमल होता है, यानी इसमें मुशारिकत होती है, यानी दो अशख़ास या दो ग्रोह फ़ेल में इस तरह शरीक हों कि उनमें से एक फ़ाइल हो और दूसरा मफ़ऊल हो। ये इसकी खुसूसियत है। अब हर जगह अगर ये अप्लाई नहीं हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी खुसूसियत है ही नहीं। ये खुसूसियत आपने याद रखनी है ताकि आप आगे जो है कुतुब के अंदर सेगों को समझ पाएँ, सेगों के माना को समझ पाएँ, इसलिए आपने खुसूसियत को जहन में रखना होता है। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया था कि इस बाब से ज़्यादातर अफ़आल भी मुतअद्दी होते हैं, ये भी आपने जहन में रखना है। तो पिछली क्लास में हमने कुछ मादे लिए थे, आज हम कुछ और मादे लेने वाले हैं और इंशाअल्लाह उनको भी समझने वाले हैं। एक मादा हम यहाँ पर ले लेते हैं सही फ़ेल का, जैसे जीम हा दाल। जीम हा दाल ये एक मादा है और सही फ़ेल का मादा है, इसमें कोई हरफ इल्लत नहीं है, हरफ की तकरार नहीं है। ठीक, तो इसको आपने यहाँ पर समझ लेना है, या भी सही फ़ेल का मादा हम ले रहे हैं क्योंकि इसके बाद हम गैर सही फ़ेल का मादा भी लेने वाले हैं। जीम हा दाल जब ये बाब मुफ़ाअला से आएगा तो ये फ़ाअला युफ़ाइलु के वज़न पे बनेगा हमारा ऐसे, जाहदा, जाहदा, और युफ़ाइलु के वज़न पर युजाहिदु, जाहदा युजाहिदु। और इसका मस्दर क्या बनेगा फिर? मुजाहदतन, मुजाहदतन, जाहदा युजाहिदु मुजाहदतन। या इसका एक और मस्दर बनेगा फ़िआलन के वज़न पर जिहादन, जाहदा युजाहिदु मुजाहदतन या जिहादन। इसका माना होता है जिहाद करना। क्या माना होता है? जिहाद करना। ठीक है जी। इसका एक और तर्जुमा भी हम कर सकते हैं, वो आप अपनी नॉलेज के लिए याद रखें, जैसे मेहनत करना या मशक्क़त करना। असल तर्जुमा इसका है जिहाद करना, लेकिन मेहनत करना, मशक्क़त करना ये आपको कुरान के अंदर मिलेंगे। जब भी आप देखेंगे कुरान के अंदर जाहदा युजाहिदु आया है, उसका तर्जुमा आपको कहीं पर मिलेगा जिहाद करना भी, कहीं पर मिलेगा मेहनत करना भी, मशक्क़त करना भी या मशक्क़त उठाना भी। मुख्तलिफ तराजिम जब आप देखेंगे, कहीं पर आपको मेहनत करने का तर्जुमा मिलेगा, कहीं पर जिहाद का तर्जुमा मिलेगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारे माना एक ही हैं, एक ही माना, एक ही मफहूम हमें देते हैं। जाहदा युजाहिदु मुजाहदतन या जिहादन, जिहाद करना। अच्छा, ये मिसाल हमें मिलती है सूरह अनकबूत के अंदर। सूरह अनकबूत जो है ये सूरह नंबर 29 है और आयत नंबर 6 के अंदर हमें जाहदा युजाहिदु दोनों सेगे मिलते हैं। आयत है हमारे पास, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिहि इन्नल्लाहा लगनिय्युन अनिल आलमीन। देखिए भाई, इसमें दोनों सेगे हमारे आ जाते हैं। ये देखें, ये हमारे पास सूरह अनकबूत की आयत नंबर 6 है, गौर से देखिएगा। इसमें जाहदा और युजाहिदु दोनों सेगे आ गए हैं। ये माजी का सेगा है और ये मुज़ारे का सेगा है। वमन जाहद फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिहि इन्नल्लाहा लगनिय्युन अनिल आलमीन। आगे दोनों सेगे और माना हम कर सकते हैं जिहाद करना भी, मेहनत करना भी।
اچھا اس کا ایک ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے محنت کرتا ہے، کیونکہ ہم نے ابھی بتایا کہ اس کا ترجمہ ہم محنت کرنا بھی، مشقت کرنا بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو شخص وَمَنْ، اور جو جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے محنت کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا ان اللہ لغنی عن العالمین، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تمام جہان والوں میں سے کسی کی حاجت نہیں، اللہ اس سے بے نیاز ہے، اللہ کو جہاں میں سے کسی کی حاجت نہیں۔ یہ ہم ایک اور ترجمہ کر سکتے ہیں، اور جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک اور ترجمہ ہم کر سکتے ہیں اس کا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی محنت اٹھائے سو اٹھاتا ہے اپنے ہی واسطے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، بے شک اللہ کو پرواہ نہیں ہے جہان والوں کی۔ تو یہ تینوں تراجم آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو مختلف جو ہے قرآن کے جو تراجم ہوئے ہیں ان کے اندر ملیں گے، تو معنی مفہوم ہمیں سیم دے رہا ہے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو ہم نے دیکھا جاہد یجاہد ایک ہی صیغے کے اندر ہمیں مل گئے۔ چلیے جی اب ہم یہاں پر ایک اور مادہ لے لیتے ہیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے ایک مادہ ہے وا ہا اور را، وا ہا را، ہم نے پچھلی کلاس میں جیم دال اور لام مادہ دیکھا تھا، جو ہم نے دیکھا تھا یہ پارہ نمبر 28 اور سورہ نمبر تقریباً 50 کچھ تھا، ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن پارہ نمبر 28 جو ہماری 28ویں پارہ ہے، قد سمع اللہ، سورہ مجادلہ، اس میں ہمیں ملا تھا سب سے پہلے جیم دال لام کا مادہ تجادل ملا تھا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، ٹھیک؟ تو وہاں پر ہم نے جیم دال لام مادے کو دیکھا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ کل زہار کے لفظ کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، تو آج ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کچھ تفسیر اس کی ہو جائے انشاءاللہ، بات پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ وا ہا را جو ہے یہ آپ کا ایک مادہ ہے، صحیح فعل کا مادہ ہے، جب ہم اس کو باب مفاعلہ پر ڈالیں گے تو یہ ہمارا بنے گا فاعل یفاعل کے وزن پر۔ غور سے دیکھیے، ظاہر یظاہر، ظاہر یظاہر، اور اس کا مصدر کیا بنے گا پھر بتاؤ؟ مظاہرتن، ایسے مظاہرتن، یا فعالن کے وزن پر بنے گا ایسے ظہارن، ٹھیک؟ ظاہر یظاہر مظاہرتن یا ظہارن، اس کا معنی ہوتا ہے ظہار کرنا، ایسے ظہار کرنا۔ اچھا اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ظاہر یظاہر آگے، تو اس کا معنی ہو سکتا ہے ظاہر کرنا، واضح کرنا، یہ آپ ذہن میں لا سکتے ہیں، لیکن نہیں، ظاہر یظاہر مظاہرتن یا ظہارن، اس کا معنی ہوتا ہے ظہار کرنا۔ اور ظہار کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ زمانے جاہلیت میں کچھ ایسے الفاظ بولے جاتے تھے اپنی بیوی کو کہ تمہاری پیٹھ جو ہے وہ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، میری بہن کی پیٹھ کی طرح ہے، اور یہ ظہار کے الفاظ ہوا کرتے تھے جس سے طلاق واقع ہو جاتی تھی، اور یہ طلاق ایسی ہوتی تھی کہ پھر کبھی میاں بیوی دوبارہ نہیں مل سکتے تھے۔ اگر عام طلاق ہوتی تو اس میں تو گنجائش تھی کہ بعد میں پھر سے میاں بیوی بن سکتے تھے، لیکن ظہار ایسے لفظ ہوا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں بولے جاتے تھے، پھر میاں بیوی کا ملنا دوبارہ سے یہ جو ہے ممکن نہیں ہوتا تھا۔ تو ظاہر یظاہر مظاہرتن یا ظہارن، اچھا یہ مثال آپ کو اسی سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 2 کے اندر ملتی ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لی اس مؤنث کی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتی ہے اپنے زوج کے بارے میں، اپنے شوہر کے بارے میں، اور اللہ جو ہے تمہارے مابین تمہاری گفتگو سن رہا تھا۔ تو اس کے بعد آگے چل کے آپ دوسری آیت میں دیکھیں گے یہ ظاہر یظاہر، اچھا اس سے اگر آپ گردان کریں گے یظاہر، ایسے یظاہرانی اور یظاہرون، یہ را ہے، ٹھیک؟ اس کو را سمجھیے گا، یظاہرون، یظاہرون ہمارا تیسرا صیغہ ہے، اور یہی استعمال ہوا ہے سورہ مجادلہ کی دوسری آیت میں۔ وہاں پر آپ کو ملتا ہے الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم،
ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور. وہاں پر آپ کو یہ یظاہرون کا لفظ ملتا ہے. چلیے بھائی اس آیت کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. یہ ہے ہمارے پاس، یہ آیت نمبر 2 ہے سورہ مجادلہ کی. اس میں آپ دیکھ لیجئے یہ جو یظاہرون کا لفظ آیا ہے یہ الذین کے بعد آیا ہے. مادہ ہمارے پاس ہے اس کا وا ہا را مادہ، یظاہرون ہے. اچھا یہاں پر دیکھ لیے الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور. اے مسلمانوں، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو مائیں کہہ بیٹھے ہیں. اچھا ہم نے ترجمہ کیا تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو مائیں کہہ بیٹھتے ہیں. اب اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے ہیں. اب زہار کا مطلب ہی ہے کہ تم اپنی بیویوں کو ماں کی پشت سے تشبیہ دو، اس کا یہی مطلب ہے. تو ترجمہ ہم کر سکتے ہیں اے مسلمانوں، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو مائیں کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی ہیں. یہ دیکھیے اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی ہیں. ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے. البتہ یہ لوگ ایک نہایت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ یہ جو زہار کے لفظ بولے جاتے تھے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ اگر اپنی بیویوں کو ماں سے تشبیہ دیں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کوئی ہم کسی کو کہتے ہیں نا یہ منہ بولا بھائی ہے، تو وہ آپ کا منہ بولا بھائی تو آپ کا بھائی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ فرمایا گیا کہ تم ان کو ماں سے تشبیہ دو گے، ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دو گے تو یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ جہالت ہے. بات یہاں سمجھ آ گئی. تو یہ دوسری آیت ہے. پہلی آیت ہم نے دیکھی قد سمع اللہ قول التی تجادلک، وہاں پر تجادل تھا، ٹھیک ہے نا، جھگڑنے کے معنی میں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں. وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن رہا ہے آپ دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو کو، اللہ سن رہا ہے آپ دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو، بات کو. ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ دیکھنے والا بھی ہے. اچھا یہ جو پہلی آیت ہے اس کو دیکھ لیجئے، ہمارے پاس موجود ہے، یہ سورہ مجادلہ کی پہلی آیت کریمہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. شروع میں یہاں پر آیا ہے قد سمع اللہ. قد سمع اللہ کے معنی یہاں صرف سن لینے کے نہیں ہے بلکہ قبول کر لینے اور فریاد رسی کرنے کے ہیں. یہ زہار کے معاملے کا ذکر ہے جو ایک صحابی حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ بن صامت، جو حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی ہیں، اور ان کی بیوی حضرت خولہ بنت مالک یا خوائلہ بنت ثعلبہ. اس کا نام جو ہے خولہ اور خوائلہ ایسے لکھا جاتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ حضرت خوائلہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھیں یا حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت مالک پڑھیں، یہ ان دونوں کے درمیان پیش آیا. لیکن سب سے پہلے آپ نے سمجھنا ہے کہ زہار کسے کہا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے پچھلی کلاس میں بھی آپ کو یہ نٹشل میں سمجھایا ہے کہ اپنی بیوی کو ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دینا، کسی عضو سے تشبیہ دینا، اس کو زہار کہا جاتا ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ زہار کسے کہا جاتا ہے، کسی شخص کا اپنی بیوی کو اپنی ماں یا اپنی ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دینا اصطلاحاً زہار کہلاتا ہے. جیسے کسی کا اپنی بیوی کو یوں کہہ دینا کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو یا میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو. عربوں کے یہاں اس کے لیے یہ الفاظ کہے جاتے تھے انت علیہ کظہر امی، یعنی اب تجھ کو ہاتھ لگانا میرے لیے گویا اپنی ماں کی پیٹھ کو ہاتھ لگانا ہے. تو زمانہ جاہلیت میں زہار کو طلاق ہی کی طرح سمجھا جاتا تھا، بلکہ طلاق میں تو حالات کے مطابق پھر بھی رجوع کی گنجائش تھی، لیکن زہار کی صورت میں میاں بیوی کے درمیان عمر بھر کے لیے جو ہے دوری ہو جاتی تھی، علیحدگی ہو جاتی تھی، اور وہ دوبارہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں جو ہے میاں بیوی کے طور پر اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے. تو حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ غصے کی حالت میں اپنی بیوی سے زہار کر بیٹھے. اس پر ان کی بیوی جو ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت مالک فریاد لے کر جاتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا، یعنی زہار کے الفاظ کہہ دیے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب میں ان کو لے کر کہاں جاؤں گی، ان کو کیا کھلاؤں گی، ان کو کیسے پالوں گی وغیرہ وغیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی کا کوئی حل بتا دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زہار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں فرمایا، اس لیے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن وہ پھر بھی اصرار کرتی رہی، آپ کچھ کریں، آپ میری مدد کریں، میں کیا کروں، میرے بچے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اسی کیفیت میں جو ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ سے بھی مخاطب ہوتی، جیسے یہاں پر اس آیت کے اندر آیا ہے وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، آیا ہے نا اسی کے اندر وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی تھی اور میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر دیجیے، اللہ سے بھی وہ اصرار کرتی رہی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بار بار بتاتی رہی۔ تو روایت کے مطابق اسی اصرار و تکرار کے دوران ہی جو ہے یہ پہلی آیات جو ہے نازل ہوئی، اور پہلی آیت کا انداز آپ خصوصی طور پر دیکھ سکتے ہیں، بہت شفقت بھرا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس خاتون کی اس بحث و تکرار کو سن لیا ہے جو آپ کے ساتھ کر رہی ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، جو آپ کے ساتھ یہ بحث کر رہی ہے، لڑ رہی ہے، فی زوجہا، اپنے شوہر کے متعلق، ٹھیک۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت مالک، ان کی فریاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جو ہے موج میں آیا اور زہار کے بارے میں مستقل قانون بنا دیا گیا۔ یہ قانون جو ہے پھر آپ اگلی 3 آیات میں دیکھیں گے بیان ہوا ہے، جو ہم نے ابھی یہاں پر دوسری آیت دیکھی، یہ والی الذین یظاہرون منکم من نسائہم، یہ دیکھیے یظاہرون، اب یہ دوسری آیت کے اندر یہ پورا قانون بتایا گیا، الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ اے مسلمانوں، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو مائیں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، پیدا کیا ہے، البتہ یہ لوگ ایک نہایت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ تو یہاں پر آ گیا الذین یظاہرون، تو یہاں پر پھر پورا قانون بتایا گیا، اور اگلی آیت کے اندر پھر سے یہی یظاہرون کا لفظ آئے گا، آپ کو یہ آپ کو ملے گا پھر آیت نمبر 3 کے اندر، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ۔ تو آپ اس آیت کو بھی دیکھ لیجئے، ہمارے پاس شاید موجود ہوگی، ہاں یہ دیکھیں، یہ پھر اس کی تیسری آیت ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تیسری آیت میں سیم یہی یظاہرون کا لفظ آیا ہے، اور اس کا مادہ ہے ظاہرا، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ آگے اس کے اندر تو اس آیت کے اندر بھی پھر بتایا جا رہا ہے کہ کیا کرنا ہے اب، ٹھیک، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر وہ اپنی کہی ہوئی بات سے واپس لوٹنا چاہیں، یعنی اب اگر کسی نے زہار کیا، وہ اب چاہ رہا ہے کہ میں اسے اس بات کو واپس لوں، یعنی میں اب ایسا کروں کہ اس چیز کو میں ختم کر لوں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، یہ قانون اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا۔ کیا بتایا؟ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو ایک غلام کا آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ٹچ کرے، ایک دوسرے کو مس کرے، ایک دوسرے کو چھوئیں، ٹھیک، کیا کرنا ہوگا، ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یعنی اس معاملے کا کفارہ ادا کرو اور پھر میاں بیوی کی طرح رہو، ٹھیک۔ ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر، یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ لیکن پھر جب آپ آگے آیت نمبر 4 دیکھیں گے، اس میں پھر بتایا جا رہا ہے اگر کوئی غلام کو نہ پائے، اتنی جو ہے وہ طاقت نہ رکھ رہا ہو، اس کے پاس ایسا نہ ہو کہ غلام نہ ہو اس کے پاس، تو وہ کیا کرے، وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں، اور روزے بھی کیسے رکھیں کہ اس کو لگاتار رکھنے ہیں، کوئی بیچ میں گیپ نہ آنے پائے، 2 مہینے کنٹینیو مسلسل اس کو روزے رکھنے ہیں۔ اگر وہ روزے بھی نہ رکھ پائے، یعنی وہ ضعیف ہو، ضعیف العمر ہو، یا عمر رسیدہ ہو، یا کمزور ہو صحت کے اعتبار سے، تو پھر کیا کرے، پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے پھر 4تھی آیت کے اندر یہ قانون بتا دیا، اگر غلام نہ ہو تو روزے رکھے 2 مہینے مسلسل، اور اگر وہ بھی نہ رکھ سکتا ہو، طاقت نہ رکھ سکتا ہو، تو پھر کیا کرے، پھر آپ نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ آپ اس سے اگلی والی آیت کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ چلے جی، یہ ہمارا تھا مادہ ظاہرا، اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا، اور پچھلی کلاس میں ہم نے جیم دال لام مادہ دیکھا تھا۔ جیم دال لام وہ آتا ہے پہلی آیت میں، اور ظاہرا آتا ہے 2ری 3ری آیت کے اندر۔ الحمدللہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا، تھوڑی سی تفسیر میں نے اس کی بتا دی، اب آپ خود سے اس کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ چلیے بھائی، اب ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں، ہم اب غیر صحیح افعال کا ایک مادہ لے لیتے ہیں،
اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ اس کلاس کو اینڈ کر دیتے ہیں۔ غیر صحیح افعال کی ہم نے 3 اقسام پڑھی ہیں۔ ایک تو ہم نے پڑھا ہے محموز، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے مضاعف، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے معتل۔ پھر معتل کے اندر جو فردر ڈویژنز ہیں ہماری مثال، اجوف، ناقص، اس کو ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ محموز کے اندر ہمیں قرآن کے اندر جو مثال ملتی ہے، محموز کسے کہا جاتا ہے؟ جس مادے کے اندر حمزہ آ جائے کہیں پر، اگر فا کلمے کی جگہ پر آ جائے تو محموز الفا کہلاتا ہے۔ تو محموز الفا کی ایک ایگزامپل ہم یہاں پر لے لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ایک مادہ ہے حمزہ، خا اور ذال، ٹھیک؟ تو بتائیے بھائی، جب یہ باب مفاعلہ سے آئے گا، یہ ہمارا غیر صحیح افعال کا مادہ ہے کیونکہ شروع میں حمزہ آیا ہے، محموز الفا ہے، تو کیا بنے گا؟ یہ فاعل یفاعل کے وزن پہ یہ بنے گا ایسے، آخذ یؤاخذ، آخذ یؤاخذ، ٹھیک؟ لیکن ایسے آپ کو نہیں ملے گا، ایسے آپ کو حمزہ ملے گا اور اس کے اوپر کھڑی زبر ملے گی، تو ہو گیا نا حمزہ کھڑی زبر آ، ٹھیک؟ تو آخذ۔ اب اگر آپ ایسے لکھنا چاہیں تو ایسے بھی صحیح ہے، معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن لکھنے کا طریقہ آپ دیکھیں گے، حمزہ کھڑا زبر آ، خا زبر خا اور ذال زبر ذا، آخذ، اور یہ آپ کا بن گیا یؤاخذ، یہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے، اور اس کا مصدر بنے گا مؤاخذتن، ایسے مؤاخذتن۔ اچھا، اس کا جو معنی ہے وہ ہے پکڑ کرنا یا گرفت کرنا۔ گرفت کرنا ہم کہتے ہیں پکڑ کرنا، پکڑ کرنا ہم کہتے ہیں نا بھائی، اگر آپ نے کوئی جرم کیا تو قانون جو ہے وہ آپ کو پکڑے گا، آپ کی گرفت کرے گا، بات سمجھ آ گئی؟ تو آخذ یؤاخذ مؤاخذتن، اس کا معنی ہے گرفت کرنا۔ اچھا، یہ مثال ہمیں ملتی ہے سورہ کہف کے اندر۔ سورہ کہف جو ہے یہ ہمارا سورہ نمبر 18 ہے، اور آیت نمبر 58 کے اندر ہمیں یہ یؤاخذ کی مثال ملے گی، اور کل جمعہ مبارک بھی ہے اور آپ نے سورہ کہف پڑھنا بھی ہے، تو انشاءاللہ یہ مثال آپ کے سامنے آ جائے گی، تو آپ اس کو سمجھ بھی پائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ تو آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، کل سورہ کہف کو کھولے گا انشاءاللہ صبح فجر کے بعد، اور دیکھے گا انشاءاللہ یہ الفاظ جب آئیں گے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو یہ ہمارا ہے سورہ کہف کے اندر سورہ نمبر 18 اور آیت نمبر 58، وہاں پر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا۔ ٹھیک، چلے بھائی اس مثال کو دیکھ لیجئے۔ ہاں، یہ ہے ہمارے پاس سورہ کہف کی مثال، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، لو یہاں پر آ گیا لو یؤاخذهم، اب ہم ضمیر اس کے ساتھ آئی ہے، لیکن اصل صیغہ ہمارا ہے لو یؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا۔ تو آگے یہاں پر کیا، کون سا صیغہ آ گیا؟ یؤاخذ، آخذ نہیں آ گیا کیونکہ وہ ہمارا ماضی کا صیغہ ہے، لیکن یہ صیغہ آپ کو قرآن کے اندر ملتا ہے، ہم وہی صیغے دیکھ رہے ہیں جو قرآن کے اندر ہیں، ٹھیک؟ اچھا، اس کا معنی کیا ہے؟ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا، بہت رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، اگر وہ پکڑ کرتا ان کا بسبب ان کے اعمال کے، یعنی اگر وہ گرفت کرتا، اگر وہ مواخذہ کرتا، مواخذہ کرنا یہ ترجمہ بھی ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک؟ مواخذہ ہم کہتے ہیں پکڑ کرنے کو ہی، یعنی پوچھ تاچھ ہے نا، پوچھ تاچھ کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں مواخذہ کرنا، پکڑ کرنا۔ اگر وہ مواخذہ کرتا یا پکڑ کرتا یا گرفت کرتا ان کا بسبب ان کے اعمال کے، تو بہت جلد بھیج دیتا ان پر عذاب، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت معین ہے، بل لہم موعد، ان کے لیے وعدے کا ایک وقت معین ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، اور وہ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے سوا بچنے کی کوئی جگہ۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ اچھا، اس کو سمجھ لیجئے تھوڑا سا، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، ٹھیک؟ لو یؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، یہ مضمون آپ کو سورہ نحل کی آیت نمبر 61 اور سورہ فاطر، یہ آپ کو وہاں پر آیت نمبر 45 میں بھی بڑی وضاحت سے ملے گا، بیان ہوا ہے وہاں پر کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلم اور برے اعمال کے سبب ان کی پکڑ کرتا، گرفت کرتا، مواخذہ کرتا، تو روئے زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ بچتا۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، جب کسی کے وعدے کی مقررہ گھڑی
جو ہے آ پہنچے گی تو اسے کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی اور اس کے لیے اس سے ہٹ کر ادھر ادھر ہونے کی جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہوگی. فَإِذَا أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، یہ آپ کو سورہ نحل کے اندر ملے گا. پھر جب آ جاتا ہے ان کا وقت معین، وقت آخر، تو وہ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں ایک لمحہ اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں ایک لمحہ. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے یہی مثال آپ کو ملے گی سورہ فاطر کے اندر، جو میں نے ابھی کہا سورہ فاطر کے اندر بھی اس کا بیان آیا ہے شروع میں ہی. سورہ فاطر کی آیت نمبر 45 میں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا. چلے بھائی اس مثال کو دیکھ لیجئے. انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم اس کلاس کو اینڈ کر دیتے ہیں. ہاں یہ دیکھیں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، یؤاخذ ہمارا آ گیا مضارع کا صیغہ، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. یہاں پر یہ جو مسمّا ہے نا، جب دو زبر آتا ہے کہیں پر تو اس کو ہم ایک الف میں تبدیل کرتے ہیں. عموماً ہم کہتے ہیں بھائی وقف کی صورت میں اس کو کیسے پڑھیں گے، تو مسمّا پڑھنا ہے، مسمّی نہیں پڑھنا ہے اس کو. کچھ لوگ اس کو مسمّی پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کیجیے گا، تجوید کے خلاف ہے. مسمّا دو زبر کے بعد جب آپ وقف کریں گے تو ایک الف میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا، اور اگر اللہ تعالیٰ فوری گرفت کرتا، فوری پکڑ کرتا لوگوں کی ان کے اعمال کے سبب، یہاں پر بھی اس آیت میں بتایا گیا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اور اگر پکڑ کرتا، گرفت کرتا اللہ النَّاسَ لوگوں کی بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا، ان کے اعمال کے سبب، تو اس زمین کی پشت پر کوئی جاندار بھی باقی نہ چھوڑتا. ٹھیک. مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی کوئی بھی جاندار نہیں چھوڑتا لیکن وہ مؤخر کرتا ہے، تاخیر کرتا رہتا ہے ان کو ایک وقت مقررہ تک، اجل مسمى، ایک وقت معین تک. پھر جب ان کا وقت معین آ جائے گا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، فَإِذَا، اور پھر جب جاء آ جائے أَجَلُهُمْ ان کا وقت مقرر آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو اللہ یقیناً اپنے بندوں کے حالات کو خود دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو دیکھتا ہے. ہم جو بھی کر رہے ہیں، ظاہر اگر ہم ظاہر وہ چیز کر رہے ہیں یا پوشیدہ حالت میں وہ چیز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. لیکن ہمیں ایسے اعمال کرنے ہیں، کل کو جب اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کا خود جائزہ لیں گے، خود ہماری گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، تو اس ٹائم جو ہے ہم رسوا نہ ہو. ہمارے ایسے اعمال ہوں کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ ہم اللہ کے پاس جائیں تو اپنے اعمال کی وجہ سے ہم بھی راضی ہوں اور اللہ بھی ہم پر راضی ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو امید کرتا ہوں آپ نے ان مادوں کو دیکھ لیا ہوگا. آج ہم نے غیر صحیح فعل کا مادہ لیا محموز الفا. کل ہم انشاءاللہ باقی جو ہمارے اقسام ہے غیر صحیح افعال کی، جیسے مضاعف ہے، مضاعف بھی اس کے اندر آتا ہے، اور معطل کی جو اقسام ہے ناقص، ناقص واوی، ناقص یائی، اس کو بھی انشاءاللہ ہم کل والی کلاس میں مکمل کریں گے اور اسی کے ساتھ اس باب کو ختم کریں گے، پھر نیا باب شروع کریں گے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازم شیئر کر دیجئے. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان سے بھی پیارا ہے، جان جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.